अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट की कि पाकिस्तान की मईशत अब बहुत बेहतर हद तक संभल चुकी है और 5.37% का जो ग्रोथ रेट उन्होंने अपनी ट्वीट में जिसका जिक्र भी किया। इंटरेस्टिंगली इनफ नून लीग अपने दौर में भी और फिर इमरान खान दौर में भी यही बात बारहा जताती रही कि जी हमारे दौर में 5.5% का ग्रोथ रेट था और हम बहुत तरक्की करवा रहे थे इस मुल्क को। इमरान खान ने आकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब यहाँ पर हमाद अजहर साहब का बहुत ही दिलचस्प कमेंट आया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि इतना ही ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए लगभग नून लीग ने कुछ सरकारी इदारों को तो गिरवी रखा ही, लेकिन साथ साथ जो 20 अरब डॉलर से जायद का करंट अकाउंट खसारा था वो पाकिस्तान की गर्दन पर तौक बनकर हमें महसूस होता रहा। और जबकि आज इमरान खान हुकूमत करंट अकाउंट खसारे के हवाले से सिर्फ 2 अरब डॉलर पर खड़ी है, तो इस हवाले से इमरान खान हुकूमत आज उनके तमाम स्पोक्स पर्सन्स बहुत ज्यादा खुशी से ये तमाम डिटेल्स शेयर करते हुए दिखाई दिए और अभी तक ऑपोजिशन की जानिब से इसका कोई ऐसा प्रॉपर फैक्चुअल रिबटल सामने नहीं आया जिससे वो इनको गलत साबित कर सकें। वैसे तो जो भी अच्छा काम ये हुकूमत करती है उस हवाले से फौरी तौर पर नून लीग की जानिब से ये बयान आता है, खास तौर पर एहसन इकबाल साहब की जानिब से, कि जी इसका ख्वाब नवाज शरीफ साहब ने देखा था या इसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने रखी थी। वहीं पर दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत 3 साल मुसलसल जो एक बहुत बड़ी गलती करती रही वो ये है कि अपनी नाकामियों और अपनी नालायकियों का मुद्दा वो उन चीजों के हवाले से भी पिछली हुकूमतों पर डालते रहे जिन पे इमरान खान साहब खुद बड़ा अच्छे तरीके से काबू पा सकते थे। मसलन सही रोल के लिए सही बंदे का इंतखाब करना, या जो आपकी डोमेस्टिक लेवल पर इन्फ्लेशन है, जो डोमेस्टिक सतह पर महंगाई है, उसको आपने खुद प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करके कंट्रोल करना है। इसमें नवाज शरीफ और जरदारी का रोल नहीं कि अगर माफिया आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इस हवाले से बात करेंगे। अलग बात है कि हर माफिया भी स्टे लेकर आ जाता है, लेकिन फिर उसको कैसे हैंडल करना है ये हुकूमत वक्त कोई भी हो उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। इसके अलावा जी सदारती निजाम की गूंज अब एक बार फिर पाकिस्तान में सुनाई देने लगी है। मौसम गर्मा, सरमा, खिजा और बहार के साथ कहा जा रहा है कि अब ये भी 5वां मौसम ही बन गया है कि हर 4-5 माह बाद हम ये बहस सुनते हैं कि पाकिस्तान में अगर सदारती निजाम आ जाए तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, बहुत तब्दीली आ जाएगी। आज के प्रोग्राम में अपने स्टीम्ड पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सदारती निजाम पाकिस्तान के मसाइल का हल ला सकता है या फिर पार्लिमानी निजाम को जिन चीजों ने बेड़ा गर्क किया उस निजाम का, उसी से हम सदारती निजाम से भी फायदा नहीं उठा सकेंगे जब तक कुछ रवैये कौमी सतह पर बेहतर ना हो गए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान नाज सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत माया नाज ऑथर भी हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इमरान खान हुकूमत ला रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ बहुत अहम सवालात इम्तियाज़ गुल साहब ने अपने रिसेंट आर्टिकल में उठाए, उस पर बात करेंगे। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के माया नाज दिफाई और सियासी तज्ज़िया निगार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने आर्टिकल के हवाले से आप जरा हमें बताइए, उसमें आपने पानी की जो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में कमी एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर चंद अहम चीजों पर काबू ना पाया गया, चंद अहम मसाइल को फौरी तौर पर एड्रेस ना किया गया, इस हवाले से आप जरा ऑडियंस को बताइए कि क्या समझते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की अमल दरामद करने में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं? शुक्रिया मलिहा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी वो ब्यूरोक्रेसी है, वो अफसरशाही है जिसका माइंडसेट या जिसकी ज़हनियत अभी भी 19वीं सदी वाली है और वो तमाम मुल्क को अपनी एक रियाया समझते हैं और उनके ऊपर जो सियासतदान या जो फौजी हुक्मरान बन के आते हैं, मैं फौजी और सिविल अदवार के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ उनको खुश करने में लग जाते हैं और उनको डॉज करने में लग जाते हैं। तो जो आर्टिकल में हमने बात की है वो बुनियादी ये है कि गुज़श्ता जब से इंडस वाटर ट्रीटी हुआ वर्ल्ड बैंक के ताउन से, उसके बाद से पानी के फ्लो में पाकिस्तान को जो आ रहा है इंडिया के इलाके से, कश्मीर से, उसमें काफ़ी कमी हुई है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने अपने इलाके में जहाँ जहाँ मुमकिन और ख़ास तौर पे सिर्फ कश्मीर में जो उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ पे
انہوں نے بے شمار کم از کم 1 درجن نئے ڈیم بنا لیے ہیں, ایسے ڈیم جہاں پہ وہ پانی روک سکتے ہیں. کشن گنگا پہ, اپولر براج پہ ہے. اور اس میں لب لباب اس تمام آرٹیکل کا یہ ہے کہ پاکستان نے اول تو اعتراضات نہیں اٹھائے جب بھی بھارت نے ان دریاؤں کے اوپر ڈیم باندھنے کی کوشش کی جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو دیے گئے تھے. وہ کام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب پاکستان سے بھارت صلاح مشورہ کرے. اس کے بغیر انہوں نے وہ کام کیا, اور اکثر کیسز میں جب پاکستان کو پتہ چلا تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی. انڈیا وہاں پہ اپنے سٹرکچرز کھڑا کر چکا تھا. اور تیسرا یہ کہ جب بھی پھر پاکستان نے اس کو بین الاقوامی عدالت میں, بین الاقوامی فورم میں اس کو چیلنج کیا, پاکستان 99 میرے خیال تقریباً سب کیسز ہارا ہوا ہے وہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنوکریٹس یعنی پروفیشنلز کو یہ کام حوالے نہیں کیا گیا, بلکہ ہمارے ڈی ایم جی آفیسرز جو ہیں وہ آتے ہیں, اور انڈس واٹر جو کمیشن تھا, اس قسم کے بہت سارے ادارے تھے, یہ لوگ آتے ہیں اپنا کریئر سنوارنے کے لیے, اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے کوئی طویل المیعاد پالیسی اور ڈائریکٹ چیلنج ٹو انڈیا کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ہمارا پانی کم ہوتا چلا جائے گا اس کا براہ راست اثر ہمارے ڈیموں پہ ہوگا, اس کا براہ راست اثر ہماری فصلوں پہ ہوگا, اس کا براہ راست اثر ان جو دریاؤں کے ساتھ ساتھ والے علاقے ہیں جس کو کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں وہاں پہ روزگار پہ ہوگا. تو بحیثیت مجموعی جتنا کم پانی ہوگا اتنی زیادہ ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی. بالکل صحیح. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اوور آل جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, اگرچہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی کوئی کمپریہنسو پالیسی آئی ہے جس میں واٹر سیکیورٹی کی بھی بات کی گئی, فوڈ سیکیورٹی کی بات کی گئی, ہماری اکنامک سیکیورٹی کی بات کی گئی. آپ کو اس کے عمل درآمد ہونے کے کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں, اور اگر کوئی چیلنجز راستے میں ہوں گے تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. دیکھیے, عمل درآمد تو لازماً کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ ایک آپ نے قومی سطح پہ ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے, ایک اپنا نیشنل آبجیکٹو لے ڈاؤن کر دیا ہے, اور پھر کوآرڈینیشن کا ایک میکنزم بھی کسی حد تک بن گیا. ذمہ داری لے رہے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اس کو ایلیبریٹ کیا جائے گا. اگر اس میں اچھا میکنزم بنا لیا جائے اور اس کی پروگرس وغیرہ پہ چیک رکھا جائے تو وہ لازماً اس کا فائدہ ہوگا, اس سے بہتری آئے گی. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی اور اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس پہ ہر مہینے پروگرس لوں گا, لیکن بعد میں ایک میٹنگ کے بعد دوبارہ کبھی اس کی میٹنگ نہ ہوئی اور نیکٹا فعال نہ ہو سکا. تو اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے جو میکنزم کریٹ کرنا ہے, جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر دینا ہے, وہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اور فعال ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ساری یہ پلانز پہلے سے موجود ہوتی تھیں. اگر ملک کا دفاع کرنا ہے افواج پاکستان میں تو لازماً پلانز موجود ہیں, جنگلات کے بارے میں پلانز موجود ہیں, تجارت کی پلان موجود ہے, یا انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے اس کی پلان, سب چیزیں موجود ہیں. اور پانی کے بارے میں بھی ہماری پلانز وغیرہ موجود تھی. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ان کے اوپر کسی کا چیک نہیں تو ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے. جیسے ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے, پانی کی شارٹیج کی بہت عرصے سے وارننگ مل رہی ہے, لیکن اس کے بارے میں سٹوریج جو ہم بنا سکتے تھے وہ بنانے کا کام نہیں کیا. کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس کو ڈیلے کرتے گئے یا پینڈ کرتے گئے. تو اب یہ چیزیں اگر تو ان پہ چیک رکھا جائے گا اور ہر چیز کو اس کی وقت پہ ایویلیویشن کر کے اس کے بارے میں کوئی پالیسی کے مطابق کوئی تبدیلیاں یا پلاننگ کی جائے گی تو چیزیں چلیں گی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم اس کو فارورڈ لوکنگ اپنا رکھیں. یہ نہیں کہ آج کے معاملات یہ ابھی جیسے ہم نے پالیسی بنائی ہے اور یہ اگلے غالباً 4 یا 5 سال کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے, ہمارے وسائل کے مسئلے بہت ہیں, لیکن یہ کہ یہ پالیسی لمبے وقت کے لیے چاہیے, کیونکہ ڈیمز بنانے ہیں, اگر سٹوریج کرنی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں 3-4 سال سے کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں, پلاننگ میں. تو وسائل کی پرابلم آئے گی. جو سب سے زیادہ مجھے اس میں کوئی چیز کمزور لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرضے کیسے اتارنے ہیں. بالکل اصل چیز تو یہ ہے کہ قرضوں کے اتارنے کی ایک اسٹریٹجی آنی چاہیے تھی. جب تک وسائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور قرضے اتارنا میں اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ ہم اپنی آمدن بہت بڑھا نہیں سکے اور جو قرضوں کا استعمال کیا وہ بہت سارے ایسی جگہوں پہ کیا جہاں سے ہمیں آمدن نہیں ہے اس کی، بلکہ ہم سبسڈیز دے رہے ہیں اس میں. تو وہ کہنے کو معیار زندگی تھوڑا بہتر نظر آتا ہے، لیکن قرضہ اتارنا ہے آپ نے، اور قرضے نہ اتارنے کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. بالکل. ڈیفینسو پلانز آپ کی ہیں لیکن ان پہ بھی پابندی آ سکتی ہے. کل کو IMF مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ قرضے ادا نہیں کر رہے، لہذا آپ اپنا ڈیفینس بجٹ کٹ کریں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینس بجٹ کے معاملے میں وہ بجٹ جو ہے حقیقتاً اس کی ریلیونس ہوتی ہے جو تھریٹ پرسپشن آپ کی، باہر سے تھریٹ ہے آپ کو. اگر آپ کا دشمن بجٹ کئی گنا بڑھاتا جا رہا ہے اور اس کو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی نظر آپ کے اوپر ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جیسے بجٹ میں کمی آئی آپ کا ڈیفینس کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ ایڈریس کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی. وہ صرف ایک پالیسی بنا دینے سے یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے. ہمیں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا سوچنا تھا، ہم نے جو اینٹیز ہیں گورنمنٹ کی لاس میکنگ ان کو پروفیٹیبل کرنے کا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں گورنمنٹ کے ایسیٹس ہیں وہ آپ کے بجٹ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہاں بجٹ ان کو سبسڈائز کر رہا ہے چلانے کے لیے. تو ایشوز بہت ہیں، لیکن بہر صورت ایک سٹارٹ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا اور اب توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ اب آپ اس کو اچھی طرح اگر سنبھالنے کو اچھی ٹیم اس پہ کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہمارے سامنے آنا شروع. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے. دونوں معزز مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو صدارتی نظام کے حوالے سے بحث چل رہی ہے ان کا کیا نقطہ نظر ہے. کیا ان کی نظر میں پاکستان میں پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے اور اب صدارتی نظام کو چانس دینا چاہیے، یا پھر نظام کوئی بھی ہو جب تک قومی رویے درست نہیں ہوں گے تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی؟ یہ بریک کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب. دونوں معزز مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ صدارتی نظام کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ امتیاز گل صاحب پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان میں اگر صدارتی نظام آ جائے تو جیسے بہت سے لوگوں کی اب توقعات اس نظام سے وابستہ ہو گئی ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی وشفل تھنکنگ درست ہے؟ دیکھیں، نظام بذات خود خراب نہیں ہوتے ہیں، اس کو چلانے والوں میں نقص ہوتا ہے. ابھی ہم جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ قومی سلامتی سے جڑے ہوئے مختلف امور ہیں جو مختلف وزارتوں میں پہلے ہر وزارت میں علیحدہ علیحدہ پڑے ہوتے تھے. یہ چیلنجز، یہ حکمت عملیاں، اب وہ تمام ایک ڈاکیومنٹ میں آ گئے ہیں. اب اگر ہم وہی 19ویں صدی کے نظام کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں وہ ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات، قومی سلامتی کوئی ہتھیاروں سے انشور نہیں ہوتی ہے. قومی سلامتی ہماری وسائل سے ہوتی ہے، اور جس ملک کے وسائل کی یہ حالت ہو کہ ابھی اس مالی سال میں حکومت کی آمدنی تقریباً 85% وہ ہمارے قرضوں اور دفاع میں چلی جائے گی. اب جس ملک کے پاس حکومت کو چلانے کے لیے یا سارا اس کا دار و مدار حکومت کا وہ سارا قرضوں پہ ہو، دیکھیے نا 15% بچ جائے گا، اس میں سے باقی حکومت چلانے کے لیے کیا ہوگا؟ تو اگر آپ کے پاس مالی خود مختاری، اقتصادی خود مختاری نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی ٹینک خرید لیں، جتنے مرضی میزائل خرید لیں، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اب انڈیا نے یہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح گزشتہ 15-20 برسوں میں اس نے ہمارے خلاف وہ محاذ کھولا جس کو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہائیبریڈ وار کہتی ہے، اور جو کافی حد تک صحیح بھی ہے، کہ اس نے دنیا بھر میں مختلف ذرائع سے، چاہے وہ اقوام متحدہ تھا، چاہے IMF ہے، چاہے ویب سائٹس ہیں، چاہے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ اس نے ہمارے خلاف انٹلیکچوئل محاذ کھولے. تو اس محاذ کی وجہ سے اتنا پاکستان کا امیج برا ہوا ہے. اگرچہ درمیان میں ابھی 1.5 سال سے جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں
کچھ کافی پاکستان کی ریلیونس بنی ہے, ان کی اپنی ایک شخصیت ہے, دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. لیکن میں ویسے مجموعی بات کر رہا ہوں کہ اتنا پاکستان کو انڈیا نے خراب کیا کہ ان کو ہمارے خلاف ہمیں ڈرانے کے لیے اسلحہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سال میں $100-150 ملین شاید لگاتے ہوں گے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب کیا ہوا ہے. تو اس صورت میں یہاں پہ نظام پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو, بنے گا کچھ نہیں اگر وہی صدر دوبارہ اسی بیوروکریسی کا مرہون منت ہو جائے جس نے عمران خان کو بھی گھیر لیا ہوا ہے. اور میں نے یہ بات 3 نومبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف سے کہی تھی. اچھا. انہوں نے, ہم CNN کے لیے انٹرویو کے لیے گئے ان کے پاس, تو رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کے ساتھ ابھی کیا کریں گے, کتنی تبدیلی لائیں گے. تو میں نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ جنرل, بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بھی کمند اسی پٹواری, اسی ASI, اسی SHO اور اسی بیوروکریٹ کے دروازے پہ اگر نہ رکی تو یقیناً پھر یہ ملک بہتر ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ جب انہوں نے بھی بے شمار اینٹی کرپشن کام شروع کیا, وہی پٹواری پھر رپورٹیں لے کے آتے تھے, وہی سپرنٹینڈنٹ مختلف منسٹریز میں بیٹھے ہیں وہی رپورٹیں لے کے آتے تھے. ان کے بھی جنرل صاحب کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, صوبیدار, نائب صوبیدار, ان کو بھگایا جاتا تھا. اب ان کی عقل کا لیول بھی آپ دیکھیں نا, ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اپنے اس لیول کے ساتھ جو بھی انفارمیشن لاتے تھے وہ بنیاد بنتی تھی ہمارے صدر, یعنی اس وقت جو صدر بن گئے زبردستی جنرل مشرف, ان کے منصوبہ بندی کے لیے وہ رپورٹیں استعمال ہوتی تھی. اگر یہی سسٹم ہم نے برقرار رکھا تو بھلے نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کوئی نظام لے آئے تو وہ نظام بھی ناکام ہو جائے گا. جی امجد شعیب صاحب, آپ تو مشرف صاحب کے ٹائم پہ بہت ہی ایکٹیو تھے اور بڑا آپ نے اپنی جتنا بھی پروڈکٹیو انپٹ ہوتا تھا آپ دیتے بھی تھے, بڑا کنسٹرکٹیو رول آپ نے اس دور میں پلے کیا, اور آپ چشمدید گواہ ہیں کہ نظام کس طرح سے ڈیٹیریوریٹ ہوتا چلا گیا. آپ کی نظر میں کون سا نظام بہتر ہے, پریزیڈنشل سسٹم یا یہی پارلیمانی نظام؟ دیکھیے, جو پریزیڈنشل سسٹم جو ہم نے تجربے دیکھے, جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ایوب خان کا یا ضیاء الحق کا یا ایکچولی یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں تھے, یہ کمبینیشن تھا. پریزیڈنٹ بن گئے لیکن وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ساتھ تھے, لہذا رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان کی اپلیکیشن, ان کو بنانا وہ نسبتاً آسان تھا, اور وہ ملک کو کسی اور طریقے سے چلا رہے تھے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی ایک پریزیڈنشل سسٹم انٹروڈیوس کریں جو سویلین پریزیڈنشل سسٹم ہو, تو اس کو آپ کسی حد تک کمپیئر کر سکتے ہیں کسی اور سسٹم سے. وہ ٹھیک ہے, کہنے کو دیکھنے کو نسبتاً وہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ نظر آتا ہے, لیکن اس میں ڈیسیژن میکنگ کیونکہ بہت ساری ایک آدمی کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے, تو وہ ایک آدمی کس حد تک کمپیٹنٹ ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں جو ڈیسیژن میکنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں ہوئی, اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے امریکہ کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی. وہ ایسے یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی وقت تو آپ کو اچھی نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت اچھا آدمی بیٹھ گیا جا کے تو وہ بہتر ہو گئی. ہمارے ملک میں اس سے بڑھ کے پرابلمز ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ ملک قابو آ چکا ہے, دو پارٹیاں, پولیٹیکل پارٹیاں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں 2 خاندانوں کی. اس میں وہ ایک طبقہ خوشامدی بیٹھا ہوا ہے جو شام ان کی مدح سرائی کرتا ہے یا جو وہ چاہیں اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے. جنرل صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, وہ تو پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے اس طرح کے شامل ہو گئے نا ادھر ادھر سے, انہی پارٹیز کے جو غلام تھے وہ اب ادھر آ کے مداح سرائیاں کر رہے ہیں اور غلط چیز کو غلط نہیں کہتے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہی نہیں, آل گڈ کی رپورٹ دیتے ہیں. میں ذرا بات مکمل کرتا ہوں. اب ایک پارٹی میں ایک وہاں پہ خواہش ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے یا کل صدر ہو وہاں پر آپ کا. دوسری پارٹی میں اپنی بیٹی کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ اگر آپ کے پاس میٹیریل یہ ہے تو پھر تو کوئی بھی نظام آپ کا چلنے کے قابل نہیں ہوگا, کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ جھگڑے میں اس پولیٹیکل سسٹم میں, اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو کہ تباہ کن تھا. وہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو 10-15 سال گزرے, پچھلے 10-12 سال,
اس میں میرٹ کو تباہ کر کے ختم کر کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگ بھرتی کیے گئے, رکھے گئے. بالکل. آج کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں تیار ہوا تو وہ کام نہیں کر رہا, بلکہ وہ اسی سسٹم کو بچانے کے چکر میں, انہی کرپٹ لوگوں کو بچانے کے چکر میں, کیونکہ ان کی سروائیول ان کے ساتھ. آپ حیران ہوں گے کہ کرپٹ آدمی کے لیے آج جتنی حمایت اور جتنی جلدی نکلتی ہے حمایت, آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کا کیس چلانے کی کوشش کی عمران خان نے, 40 آدمی تو اس کی اپنی پارٹی سے نکل آئے, جو پارٹی جس کا موٹو یہی تھا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, وہ پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں. جس دن وہ کیس عدالت سے باہر ہو گیا, ختم ہو گیا, عدالت نہیں جائے گا جی, وہ سارے چاروں 40 کے 40 ان کو سکون آ گیا, اطمینان آ گیا, وہ بیٹھ گئے آرام سے. تو جب آپ کا سسٹم اس وقت ہوسٹیج ہے, اس لے لیں, نیب لے لیں, آپ ایف آئی اے لے لیں, یہ تو ادارے اب کام کے رہے ہی نہیں. سو اگر اوپر آدمی کوئی بدل جائے تو سسٹم اور ادارہ یہی رہے, ادارے یہی رہے, تو یہ کوئی کام کریں گے آپ کے لیے؟ یہ تو اس کرپٹ کے لیے کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج اگر عمران خان نے یہاں پہ میرٹ کے بنیاد پہ نیب کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی تو اس میں سے 90% لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. وہ کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ پھر عمران خان نے یا کوئی بھی آدمی اس ملک میں اگر یہ اعلان کہہ کے آئے کہ میں کرپشن ختم کروں گا اور وہ کہہ دے میں 90 دن میں ختم کروں گا, تو آج جو حالات ہیں یہ پورا ملک اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو ناکام بنانا ہے ہم نے تاکہ یہ 90 دن والی کہانی بھول جائے. تو اس وقت ایک صورتحال ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ یہ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پورے آپ کی ہر آرگنائزیشن, ہر ڈپارٹمنٹ کا ہے, جہاں اس کو ایک بڑے میتھوڈیکلی اس کو برباد کیا ہے. وہ پی آئی اے لے لیں, آپ کے فیلڈ میں لے لیں, سارے ادارے جو کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ دے ہی رہے تھے وہ آج قرضوں میں ڈوبے پڑے ہیں, مرے پڑے ہیں. اور نیب کا حال دیکھ لیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ایک جی آئی ٹی بٹھانی چاہیے لیگل ایکسپرٹس کی نیب کے اوپر, تو ان کے سارے میگا کیسز کے کھنگالنا چاہیے کہ ہوا کیا, یہ کیوں نہیں کسی کو سزا دلوا سکے. بالکل صحیح. یہ تو ادارے کو کسی ایک کو آپ اگر اس کا کوئی انتظام کریں جو اس کو نشانہ عبرت بنا دیں تو شاید کہیں کسی کے دل میں کوئی خوف و ہراس ہو, لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو یہ سب ادارے اسی طرح چلیں گے, اور صدر بدلنے سے یا نظام بدلنے سے یہ لوگ تھوڑا بدل جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے جی یہ بہت ہم ایک بڑے گمبھیر مسئلے میں پھنس چکے ہیں جہاں یہ نظام شظام بےمانی ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ دونوں معزز مہمانوں سے کوئکلی ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. ایک ریسرچ کے مطابق 97 ایسے ممالک ہیں جو کہ کانسٹیچوئنسی پولیٹکس سے آزاد ہو چکے ہیں, جان چھڑوا چکے ہیں. پاکستان کو کیا کانسٹیچوئنسی پولیٹکس سے آپ کی نظر میں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ جیسے جنرل امجد شعیب صاحب بات کر رہے تھے اور میں پوری طرح سے متفق ہوں ان کی اس بات سے کہ عمران خان بھی چاہے آپ کے وزیر اعظم بن کر آ جائیں اور اگر آپ صدارتی نظام لے آتے ہیں تو اگر ان کو آپ پریزیڈنٹ بھی بنا دیں تو جب تک یہ کانسٹیچوئنسیز کے اندر کا جو انفلوئنس ہے کہ یہ ہمارا تگڑا بندہ ہے, یہ فلاں فیملی کا تگڑا بندہ ہے, اس کا بیوروکریسی میں بہت انفلوئنس ہے, اس کا فلاں ادارے میں بہت انفلوئنس ہے, تب تک کیا تبدیلی آ سکے گی؟ اچھا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں دونوں مہمانوں سے بریک کے فوراً بعد یہ سوال پوچھتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے. امتیاز گل صاحب, کیا کانسٹیچوئنسی پولیٹکس سے پاکستان کی اگر جان چھوٹ جائے تو نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. جی امتیاز گل صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آئی ہے. جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کو بھی بہت حد تک مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, جیسے امجد شعیب صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے تگڑے پولیٹیکل مسل رکھنے والے لوگوں کا کہ چاہے یہاں پر وزیر اعظم بن کر آ جائیں عمران خان یا صدر بن کر آ جائیں یا عمران خان کے علاوہ اور بھی کوئی ایماندار شخص اگر آ جائے تو جب تک اس نظام کی بیسک چیز آپ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا کانسٹیچوئنسی پولیٹکس سے اگر پاکستان کی جان چھوٹ جائے تو بہتری ممکن ہے, اور کیا اسے جان چھڑوانا ممکن ہے؟ دیکھیے, اول تو ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ کافی سارے مافیاز کی ارغمالی ہوتی ہے. اب جنرل صاحب نے ایک ادارے کا نام نہیں لیا ہے, یعنی جہانگیر ترین صاحب
की जब बात हुई और जो लोग उनके साथ जाके शामिल हो गए चीनी के स्कैंडल के बाद, तो ये तो वही लोग हैं जो कि पहले एक खास मौके पे इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले और कुछ अर्सा बाद शरीक हो गए थे, आके शामिल हो गए थे तहरीक इंसाफ में। और फिर जब जनरल फैज हमीद का मामला सामने आया तो उसमें फिर जो हुकूमत को जिन हालात का सामना करना पड़ा, तो उससे ये जाहिर होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी हो या ना हो, वजीर आजम अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे फिर ऐसे इदारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो उसमें रखना डालते हैं। कंस्टिट्यूंसी आप जो मतलब आप हल्का नियाबत की बात कर रही हैं, जो आपके हल्के होते हैं इंतखाबी हल्के, उसमें इन लोगों की अहमियत क्यों बढ़ जाती है? इसलिए क्या वो हमारे जो कौमी इदारे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए काम नहीं कर पाते कि उनकी तमाम तर तवज्जो सदर और वजीर आजम की तरफ होती है कि वो किस में खुश होते हैं, उनको खुश करने में लगे होते हैं। हमारा अगर गवर्नेंस का निज़ाम मिसाल के तौर पे जो जिसकी रीढ़ की हड्डी ब्यूरोक्रेसी है, अगर काम नहीं कर रही है तो जाहिर है लोगों का लामहला जो तवज्जो जाती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ जाती है, चाहे कौम सूबाई असेंबली का है चाहे कौमी असेंबली का है। जी हमारे काम नहीं हो रहे हैं। काम यही है ना कि बिजली पानी नौकरियां हैं और बहुत सारे ज़राअत से मुताल्लिक मसाइल हैं, पुलिस थाने के मसाइल हैं। अगर पुलिस ठीक काम कर रही है तो फिर उन्हें MP MNA की जरूरत क्या है? तो बुनियादी मसला हमारा वही है कि जो 1861 का पुलिस एक्ट है अभी तक हमारे सरों पर वैसे ही मुसल्लत है। 1860 का जो सिविल सर्विस का प्रोसीजर कोड था वो अभी हम बुनियादी तौर पे वही हमारे सरों पे मुसल्लत है। तो जब तक इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं किया जाएगा, फिर एक और बात इस पे जरा सी तो मैं 1 मिनट लूंगा इसका। जैसे वजीर आजम साहब 2 दिन से कह रहे हैं कि जी हमारा टारगेट है कि हम अपनी आमदनी टैक्स रेवेन्यू जो है 8,000 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर हो गया तो सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि वो 8,000 अरब रुपया इस्तेमाल कैसे होगा? वो इस्तेमाल होता है हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन के तहत, और ये एक ऐसा दकियानूसी इदारा है, ऐसा दकियानूसी निज़ाम है कि जिसके तहत आपको मार्केट में एक मिलने वाली 1,000 रुपए की चीज इस निज़ाम के जरिए 2,500 3,000 रुपए में मिलती है। तो वजीर आजम साहब से मेरी इस्तदा है और मैं 5 साल से इस बात पे ये जोर दे रहा हूं कि हमें इस प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, इस बोसीदा प्रोक्योरमेंट सिस्टम को जब तक हमने खत्म न किया, आप अपनी हुकूमत की आमदनी भले 15,000 अरब तक बढ़ा दें, उसमें से बड़े आराम से कम 8,000 अरब जो है वो चंद जेबों में चले जाएंगे। कौन होगा? उसमें कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसमें सेक्शन ऑफिसर होगा, उसमें अकाउंट्स ऑफिसर होगा, उसमें आपका वजीर होगा। तो ये चंद लोग हैं जिनकी जेबों में ये आधे से ज्यादा पैसे चले जाएंगे। हमारा मसला आमदनी नहीं है इस वक्त, हमारा मसला उस बोसीदा निज़ाम को खत्म करना है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस जो है वो 3 गुना ज्यादा है मार्केट प्राइसेस से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमजद शोएब साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की जो मुखालफत में भी अब बात की जाती है कि अब ये जो धड़ेबाजियां हैं, सियासी तगड़े मसल वाले जो लोग हैं, इनसे जान छुड़वाई जाए ताकि जो भी वजीर आजम या सदर आए, चले अगर सदारती निज़ाम भी आता है तो वो यरगमाल ना हो ऐसे पॉलिटिकल हैवी वेट्स का। क्या कहेंगे आप? देखिए मलिया, असल मसला यही हुआ है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि किसी भी निज़ाम में हम एक इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन जो शख्स जीते वो सामने आए, और अगर लोगों में ये शऊर नहीं कि जो वोट दे के वो गलत आदमी को जब इलेक्ट करके भेज देते हैं तो वक्ती तौर पे तो शायद उस वोटर को कुछ फायदा हासिल हो जाए, को पैसे मिल जाएं कुछ और, लेकिन जो मुल्क के साथ फिर उसके बाद बीतती है वो उसका कोई जिम्मेदार नहीं। हमारा मीडिया जो है वो कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकता था, लेकिन मीडिया में मैंने ये देखा है कि एक शख्स पे जिस पे इल्जाम हो कि उसने कौमी वसाइल लूटे हैं, सबका फर्ज होगा कि उससे कौमी वसाइल वापस लिए जाएं, लेकिन मीडिया उसका तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा करता है। वो जितनी भी तहकीकाती जर्नलिज्म है उनका, वो सिर्फ इस पे कर देता है कि मैंने इसको बेगुनाह साबित करना है। आप ये जंगजियो ग्रुप का काम देख लीजिए, उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पे करप्ट आदमी के बचा के लिए उन्होंने कोई चीज सामने न लाई हो।
اسی طرح باقی بھی اور بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ جو کسی نہ کسی بکس کے تحت وہ اپنا یہ کام کریں. نتیجہ یہ کہ اگر آپ ایک چور کو فرشتہ بنا کے پیش کریں گے تو عام آدمی کے پاس تو کھوج لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں, وہ اسی پروپیگنڈے سے افیکٹ لے گا اور وہ سوچے گا کہ واقعی یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ الزام عائد کر دیے تو فرشتہ تھا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ابھی ہے ہمارا الیکٹورل سسٹم, اس میں کوئی سوجھ بوجھ, کوئی اخلاقی معاملات یا کوئی اس کا معیار, وہ چیزیں شامل نہیں ہیں. بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ گاؤں کا ایک بدماش آدمی وہ گاؤں کے 200 ووٹ جو ہے وہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے مختلف پارٹیوں سے بات کرتا ہے کہ میرے پاس 200 ووٹ ہیں, بتاؤ کتنے پیسے دیتے ہو. جو اس کو زیادہ دیتا ہے ان کو لے کے چل نکلتا ہے. نتیجہ یہ کہ جب ایک آدمی الیکٹ ہو کے کسی بھی سسٹم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو پبلک کا نمائندہ سمجھتا ہے, تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس پہ. بالکل صحیح ہو گیا. بات کرے وہ کہے گا کہ جناب میں تو عوامی نمائندہ ہوں, تم کون ہو بھائی, تم سرکاری ملازم ہو کے مجھ سے بات کرتے ہو. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو آدمی کسی طرح کاؤنٹر کر سکے. پھر یہ جو ہمارا سسٹم ہے, وہ صدارتی ہو یا کوئی بھی ہو, اس میں ایک دفعہ جب وہ لوگ آ بیٹھتے ہیں جو کہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کو پکڑ تو نہیں سکتے, وہ تو پھر سسٹم پورا ان کے ہاتھ چلا جاتا ہے. یہاں پہ یہ چیز ایک دیکھنے کی ہے کہ مثال کے طور پہ آج کی پارلیمنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو پارلیمنٹ میں اگر کوئی پازیٹیو واقعی جینوئن کوئی اچھی ویلیوبل کنٹریبیوشن کسی نے کی ہے ڈسکشنز میں, تو آپ کو 8-10 لوگ ملیں گے. باقی سارے سٹیٹس کے معاملے میں آئے ہوئے بیٹھے, ان میں ایسے حضرات ہیں جنہوں نے 5-5 سال کبھی زبان نہیں کھولی. کیا رائٹ ہے ان لوگوں کو اس میں آ کے بیٹھنے کا؟ تو نظام تو وہیں سے بگڑا ہے جہاں ہم الیکٹ کر کے لوگ بھیج دیتے ہیں. وہ اگر پارلیمنٹ میں بھی اچھے بھیجے ہوتے آنےسٹ لوگ, ہم بات کرتے, میں رضا ربانی آپ دیکھ لیجئے, کبھی اس شخص نے, وہ افواج پاکستان کو ہر طرح کی اس فضولیات بولے گا ان کے خلاف, آنسو بھی بہائے گا کہ جناب وہ ملٹری کوڈ بن گئے, لیکن اس کے پاس کبھی ایک لفظ نہیں ہوا کہ کبھی زرداری کی کرپشن کی بات کر دی. اتنے منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اگر یہی ہمارے زعما ہیں, انہی لوگوں نے آ کے سب کچھ کرنا ہے, تو نظام کوئی بھی آپ لے آئیں, یہ چمچے چیلے چانٹے انہی کے رہیں گے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا یہاں. بالکل صحیح. تو جلیل صاحب میں آپ کی بات سے 200% متفق ہوں کہ اگر ایک صحافی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر کے عوام کی رہنمائی کر سکے, تو اس کو 100% ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہم اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کر کے اتنا اعتماد کر کے ہم بھیجتے ہیں گنے چنے ان لوگوں کو کہ آپ جا کر ہماری نمائندگی کیجئے اور ملک کے لیے بہترین لیجسلیشن کیجئے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اپنی سیاسی جماعت کا مفاد وہ دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی کرپٹ عنصر ان کو اپنی پارٹی میں نظر آتا ہے, خاص طور پہ لیڈرشپ میں اکثر سیاسی جماعتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل پاکستان کے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر اپنے سیاسی رہنماؤں کی کرپشن بچانے میں اور ان کی جی حضوری میں سارے ملکی وسائل اور اس نظام کو بری طرح سے ابیوز کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں, which is very unfortunate. اور ہم اس کے خلاف ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جہاد کرتے رہیں گے. اب آخری جو میرا آپ دونوں سے سوال ہے وہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اب یہ جو دہشت گردی کے واقعات کر کے پاکستان کو ایک طرح سے ڈی مورلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے, پوٹینشیل انویسٹرز بھی گھبراتے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی جو پوٹینشیل مواقع ہیں ان میں بھی کمی آتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ لاہور میں انارکلی میں جو بم دھماکہ ہوا, اس کے حوالے سے آج 2 مبینہ طور پر جو اس کے ملوث سہولت کار تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا. اور اس سے پہلے ابھی چند دن قبل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی فائرنگ ہوئی جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. سو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے امتیاز گل صاحب کہ ان سے مذاکرات کر کے آپ آگے چل سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کالعدم جماعت ہے. تو حکومت, آپ نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں, اپنا سارا کریئر آپ نے پالیٹکس کو کور کرتے ہوئے گزارا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں پاکستانی حکومت کے پاس بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہے اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ اس کا ایک تو بات بڑی واضح ہے. 2014 میں بھی جب حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی, اس وقت میں ان چند لوگوں میں تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی, کیونکہ میرا شروع سے یہ خیال تھا کہ یہ ایک سہولت کار اعلی کار گروہ ہے غیر ملکی طاقتوں کا. ابھی جو دوبارہ
یہ مذاکرات کا سلسلہ ہمیں بتایا گیا کہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں بھی جو بات واضح ہو کے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ انہوں نے جو شرائط رکھی حکومت پاکستان کے سامنے کہ آپ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں، آپ فاٹا کا جو سٹیٹس تھا وہ بحال کریں اور یہاں سے افواج کو نکالیں، تو یہ تو کوئی بھی ریاست، کوئی بنانا ریپبلک بھی حتیٰ کہ اس قسم کے مطالبات تسلیم نہیں کر سکتی. لہٰذا وہ مذاکرات کا سلسلہ منقطع نہیں تو منجمد ضرور ہو گیا، صرف اس بنیاد پہ کیونکہ کوئی ریاست اپنی خود مختاری کسی ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھوں میں سرنڈر نہیں کر سکتی ہے. دوسری بات، اس راؤنڈ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ اعلی کار ہیں، سہولت کار ہیں دہشت گردی کے، ان کے ساتھ آپ کو براہ راست ہارڈ انداز میں نمٹنا ہوگا. تیسری بات، جن علاقوں کو یہ بنیاد بنا کے جواز بنا کے پاکستان کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں دہشت گردی میں، ہمیں ترجیحی بنیادوں پہ ایک وار فوٹنگ پہ ان علاقوں میں بہتری، چاہے وہ سیکیورٹی کی بہتری، اقتصادی بہتری ہے، مواقع کی بہتری ہے، اس کے لیے کام کرنا ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا، جو 19ویں صدی کا نظام حکومت ہے اس کے تحت آپ سابقہ فاٹا کے جو 7 نئے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آپ پشاور کے یا بنو یا کوہاٹ کے ہم پلہ نہیں لا سکتے ہیں. اس کے لیے وار فوٹنگ پہ بالکل فوکس انداز میں کام کرنا پڑے گا. بدقسمتی یہ کہ یہاں بھی کرپشن آڑے آ جاتی ہے. وہ اجمل وزیر صاحب تھے، ان کو شاید فوکل پرسن لگایا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، لیکن ان کی کوئی اپنی کہانیاں درمیان میں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک وہ معاملہ جو پروسیس تھا وہ متاثر ہوا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فوکل پرسن ہو، فوکل ایجنسی ہو جو ان 7 نئے اضلاع میں ان شکایات کا ازالہ کرے جن کو جواز بنا کے ٹی ٹی پی والے غیر ناجائز قسم کے مطالبات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جن امجد شعیب صاحب، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں، یور ٹیک آن دا میٹر. یہ جو امتیاز صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل درست ہیں، لیکن اس کے علاوہ بلوچستان میں جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا یہ ہے کہ یہ سارا ایریا اے اور بی ایریا میں ہے، اور بی ایریا 93% کے قریب ہے، 7% ہے اے ایریا. اے ایریا میں آپ کی پولیس، آپ کے تھانے، چیزیں موجود ہیں. بی ایریا میں آپ کی رٹ نہیں، وہاں لیویز ہیں اور وہ سردار اس کو مینج کرتے ہیں. وہاں پہ رٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ اپنا ایریا بڑھانا چاہیے اور یہ بی ایریا کو کنورٹ کرنا چاہیے اے ایریا میں، تاکہ صوبائی حکومت کے سارے محکمے وہاں پہ فنکشنل نظر آئیں اور وہ رٹ ہو ان کی. چنانچہ آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی ساری سرویلنس وغیرہ کا کام بھی وہاں پہ ہو سکے. یہ تو ایک چیز ہوئی. لیکن دوسری طرف آپ کو اپنی نیشنل ایکشن پلان دوبارہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ غور کرنا چاہیے کہ کون سے، کیونکہ ہم رد الفساد کر رہے تھے جو ایک یونیلیٹر، ایک صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے. ابھی آپ کو نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. جو سینٹر آف فنڈنگ ہے وہ بدل چکے ہیں. جو بی ایل اے وغیرہ کو جو مدد ملتی تھی افغانستان یا ایران سے، وہ ابھی نہیں، بلکہ یہ یورپ کے 4-5 ملکوں سے مل رہی ہے، جس کا انٹیلیجنس نے ان کے لوگوں کے نام وام بھی بتائے ہیں جو انڈین ایمبیسی میں بیٹھے یہ مانیٹر کر رہے ہیں، یہ کام چلا رہے ہیں. اور اس کا آسان بھی ہے کیونکہ برہمدار بگتی اور اربیار مری وغیرہ یہ لوگ سارے ہیں یورپ میں، اور ان کا کھانا پینا چلتا اسی وجہ سے ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی واقعات کروائیں، ورنہ انٹیلیجنس ایجنسیز پیسے نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں کہ پہلے آپ واقعات کریں. تو اس کو تو آپ نے اسپیئرلی اس طرح بھی ہینڈل کرنا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مذاکرات وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نہ آپ کی قوم قبول کرے گی اور نہ ہی میرا خیال ہے ملک کے مفاد میں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ایک تھریٹ سمجھتے ہوئے پوری طرح انٹیلیجنس انفارمیشن لے کے بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے موازنوں کا بہت بہت شکریہ. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر اور براڈر ملکی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں گے، جیسے آج تک ہمیشہ ہوتا بھی آیا ہے. کوتاہیاں ہر ملک سے ہوتی ہیں، لیکن وہی ملک آگے نکلتا ہے جو اپنی فورسز پر، اپنی سیکیورٹی کے نظام پر یقین بھی رکھتا ہے. جب بھی پر سیکیورٹی فورسز بھی اپنا 100% انپٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے محفوظ بنایا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.